Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you will be fine. In this video, I am going to discuss about part 2, chapter 1. As you know, जॉनथन स्विफ्ट जो कि इंग्लिश लिटरेचर के फेमस पर्सनैलिटी और पॉपुलर राइटर हैं, उन्होंने गुलिवर ट्रेवल्स में मुआशरे की तमाम बुराइयां बहुत खूबसूरती से तंज़ो मज़ाह से मज़य्यन करके पेश की हैं और ये नावल पूरी दुनिया में आलमगीर हैसियत इख्तियार कर गया है। इसमें जो पेशगोइयाँ मजाक के तौर पर की गई थी उनमें बहुत सी सच हो चुकी हैं, बाकी के सच होने का अमकान मौजूद है। और जॉनथन स्विफ्ट के बहुत से नावल्स राइट किए हैं जो बेहद फेमस हैं और अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट वॉयज टू लिलीपुट आइलैंड का जिक्र किया था, जिसका हीरो जो था वो लैमुएल गुलिवर था और ये जजीरा बोनो का था। लिलीपुट का मीनिंग है बोने, जिनकी हाइट 6 इंचेस थी। और लिलीपुट आइलैंड का जो एनिमी, जो इसका ऑपोजिट कंट्री था, वो ब्लीफेस्क्यू था। वो लोग भी बोने ही थे। लेकिन इस वीडियो में हम गुलिवर के सेकंड वॉयज टू ब्रॉबडिग्नैग आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि देवों के मुल्क हैं, यानी वहाँ के रहने वाले लोगों के कद नहायत बड़े देव की मानद हैं। ये एक फिक्शनल लैंड है और ये स्टोरी इमेजिनरी है और जहाँ जाइंट्स रहते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि गुलिवर ने जब इस जजीरे पर कदम रखा तो उसके साथ क्या सलूक होता है और किस किस्म के मसाइल दरपेश आते हैं। अब हम पार्ट 2 चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं और ये सेकंड वॉयज टू ब्रॉबडिग्नैग आइलैंड का है। फर्स्ट पार्ट में गुलिवर वॉयज टू लिलीपुट आइलैंड का जिक्र करता है, यानी उस जजीरे पर जाता है और उसके साथ बहुत से मसाइल दरपेश आते हैं। अब इस वीडियो में गुलिवर का जो वॉयज है, सेकंड वॉयज, वो ब्रॉबडिग्नैग आइलैंड का है, जहाँ के रहने वाले लोग देवकामत हैं, यानी उनकी हाइट बेहद लंबी है। एडवेंचर नामी पहरी जहाज़ ने कप्तान जॉन निकोलस की सरबराही में 20 जून 1702 को सफ़र का आगाज़ किया। इसकी मंजिल सूरत था। सूरत जो है ये नेम ऑफ इंडियन सिटी है। सफ़र काफ़ी सूदमंद रहा। फिर जहाज़ केप ऑफ गुड होप पे रुका। पानी की नई फ्राहमी का बंदोबस्त किया। जहाज़ में एक सुराख हो गया था और कप्तान ने बताया कि इन्हें मौसम सरमा इसी जजीरे पर गुजारना पड़ेगा। कप्तान बीमार हो गया और जहाज़ मार्च 1703 तक अपना सफ़र शुरू ना कर सका। फिर सफ़र
دوبارہ شروع ہوا اور مڈغاسکر تک بہت اچھا رہا۔ 19 اپریل 1703 کو سمندر میں طوفانی ہوائیں چلنے لگیں۔ جہاز جزیرہ ملوکہ پہنچ گیا۔ 2 مئی تک سمندر کا طوفان تھم چکا تھا، لیکن کپتان نے بتایا کہ عن قریب ایک طوفان اور بھی متوقع ہے۔ 16 جون 1703 کو جہاز نے ایک جگہ قیام کیا اور کپتان نے جہاز کے عملہ کو ارد گرد کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ گلیور کو جزائر کی سیر کا شوق تھا، لہٰذا وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ گلیور اپنے تجسس کی تسکین کے لیے جزیرے کے عین وسط میں چلا گیا۔ گلیور نے ایک طویل القامت اور قوی الجثہ شخص دیکھا جو ایک جہاز کے پیچھے جا رہا تھا۔ جہاز اس کی پہنچ سے دور نکل گیا اور گلیور کھیتوں میں چھپ گیا۔ گلیور نے دوسری طرف سے 7 اور اسی قسم کے آدمیوں کو دیکھا۔ اسے بعد میں پتہ چلا کہ بحری جہاز کے پیچھے جانے والا کھیتوں کا مالک تھا اور باقی 7 اس کے مزارع تھے۔ وہ یقیناً فصلیں کاٹنے کے لیے آ رہے تھے۔ گلیور نے ان کی نظروں سے بچنے کی کوشش کی، لیکن ایسا ممکن نہ ہوا اور انہوں نے اسے دیکھ لیا۔ گلیور ان کے مقابلے میں ایسے ہی تھا جیسے اس کے مقابلے میں للی پوٹینز تھے۔ کھیتوں کے مالک نے اسے اٹھا لیا اور پھر آہستگی سے زمین پر رکھ دیا۔ وہ سارے دیو زمین پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگے۔ گلیور نے اپنے اشاروں کنایوں سے ان کا احترام کیا، لیکن ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ گلیور نے اپنے پرس میں کچھ سونے کے سکے نکال کر اس کسان کو پیش کیے، لیکن اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ شاید اسے یہ بھی پتہ نہ چلا کہ یہ کیا چیز ہے۔ ان لوگوں کو گلیور کی کسی زبان کی بھی سمجھ نہ آئی اور گلیور بھی ان کی زبان نہ سمجھ سکا۔ پھر وہ کسان گلیور کو اپنے گھر لے گیا۔ اس کی بیوی گلیور کو دیکھ کر یوں ڈر گئی جیسے کوئی برطانوی عورت کسی مینڈک یا کسی مکڑے وغیرہ سے ڈر جاتی ہے، لیکن پھر گلیور کا رویہ دیکھ کر وہ بالکل نارمل ہو گئی۔ کھانے کے وقت دسترخوان پر 24 فٹ لمبی ڈش رکھی۔ کسان کی بیوی نے گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا اٹھایا اور گلیور کو دیا۔ کھانے کے بعد کسان کے چھوٹے بیٹے نے، جو کہ 10 سال کا تھا، گلیور کو ٹانگوں سے پکڑ کر الٹا دیا۔ وہ ہوا میں اسے اتنا اونچا لے گیا کہ گلیور مارے خوف کے کانپنے لگا، لیکن کسان نے اسے بچا لیا۔ پھر گلیور نے ایک بلی دیکھی جو کسی عام بیل سے 3 گنا بڑی تھی۔ کسان کی بیوی نے بلی کو
کھانا وغیرہ کھلایا۔ کھانا کھانے کے بعد ایک دایا 1 سال کے بچے کو لے کر آئی۔ گلیور کو دیکھ کر بچہ رونے لگا۔ بچے کی آواز نہایت بلند اور تیز تھی۔ ماں نے بچے کو چپ کرانے کے لیے گلیور کو پکڑ کر اس کے پاس رکھ دیا۔ بچے نے گلیور کا سر اپنے منہ میں لے لیا، لیکن بچہ مستقل روتا رہا۔ پھر کسان کی بیوی نے بچے کو دودھ پلانا شروع کیا تو گلیور اس عورت کے بھدے اور بہت بڑے جسم کے پستان کو دیکھ کر کراہیت محسوس کرنے لگا۔ اس عورت کا پستان 6 فٹ جگہ گھیرتا تھا اور اس کا نپل گلیور کے سر سے قدرے بڑا تھا۔ گلیور کو یہ منظر بہت برا لگا، لیکن وہ عورت اپنی نسل کی عورتوں کے حساب سے بالکل نارمل تھی۔ جب گلیور کچھ دیر کیلولا کرنے کے بعد بیدار ہوا تو کچھ چوہوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ یہ چوہے بڑے کتے جتنے تھے۔ گلیور نے جلدی سے اپنی تلوار نکالی اور ایک چوہے کو مار ڈالا، جبکہ دوسرا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ کسان کی بیوی بہت خوش ہوئی کہ گلیور نے اپنا تحفظ خود کیا ہے۔ گلیور کو حاجت ہوئی، لیکن وہ بڑی مشکل سے اس نے انہیں سمجھایا اور کسان کی بیوی اسے باغ میں لے گئی، جہاں اس نے رفع حاجت کی۔ اب اس چیپٹر میں پارٹ 2 کے چیپٹر 1 میں جو رائٹر ہے جوناتھن سوئفٹ، انہوں نے یہ کرٹیسائز کیا ہے کہ گلیور اب ایک ایسے جزیرے میں پہنچ گیا ہے جہاں کے لوگ بہت بڑے بڑے ہیں۔ ان لوگوں نے گلیور کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ گلیور ایک کسان کے گھر میں پہنچ گیا ہے۔ للی پوٹینز اور برابڈگ نیک کے لوگوں میں تضاد بہت مضحکہ خیز ہے۔ گلیور اور وہ لوگ ایک دوسرے کی زبان سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اس باب میں کئی مضحکہ خیز واقعات ہوئے ہیں۔ 10 سالہ بچے کا گلیور کو ٹانگ سے پکڑ کر گھمانا، 1 سال کے بچے کا گلیور کے سر کو منہ میں لے لینا، اور کسان کی بیوی کے عجیب الخلقت قسم کے اور کراہیت انگیز پستان گلیور کا فطرتی ضروریات کے لیے بے چین ہونا، سب مضحکہ خیز باتیں ہیں۔ تو ویورز، یہ والا جو پارٹ 2 ہے اور اس کا چیپٹر 1 گلیور ٹریولز کا، جس کو جوناتھن سوئفٹ نے رائٹ کیا ہے، بے حد فیمس ناول ہے اور اس پر ایک انگلش مووی بھی بنائی گئی ہے۔ اگر آپ اسے بھی دیکھیں تو آپ کو پسند آئے گی، لیکن اس سے آپ کا کنسیپٹ اور کلیئر ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹ کریں۔ اس سے ہمیں خوشی ہوتی ہے اور موٹیویشن ملتی ہے۔ اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔